ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಭಟ್ಕಲ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ रहमान रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. मोहतरम रुफ़क़ा, भाइयों और बहनों, कोविड-19 की वबा की सूरत हाल अब पूरे मुल्क में बहुत गंभीर हो चुकी है. जिस तरह की ख़बरें पूरे मुल्क से और मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों से आ रही हैं वो निहायत तशवीशनाक हैं. इन हालात में हमें यानी तहरीक इस्लामी के कारकुनों को अपनी ज़िम्मेदारियां भरपूर तरीक़े से अदा करने की कोशिश करनी है. इस वक्त बुनियादी तौर पर हमें 3 काम करने हैं. एक, अवाम में शऊर को बेदार करने का काम. दूसरे, मुतासिर लोगों की इमदाद का काम. और तीसरे, इंसानों को अपने पैदा करने वाले की तरफ, खालिक व मालिक की तरफ मुतवज्जे करने और इस वबा के रूहानी व अखलाक़ी सबक हासिल करने की तरफ तवज्जे करने का काम. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई हल्क़े और मुकामी जमातें इन कामों की तरफ मुतवज्जे हैं, लेकिन और भी बकिया जमातों को भी और पूरे मुल्क के अरकान और कारकुनों को भी इस पर भरपूर तवज्जे देने की कोशिश करना चाहिए. मोहतरम दोस्तों, कोरोना मामूली खांसी बुखार है. मरने वाले महज खौफ से मर रहे हैं या हस्पतालों में उन्हें मारा जा रहा है. एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत नहीं है. मास्क फ़ायदामंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है. इस तरह की बातें इंतहाई नामाकुल बातें हैं. मैंने अपनी एक तफसीली तहरीर में वाज़ेह किया है कि पूरी दुनिया में कोई समझदार आदमी, कोई मोतबर आलिम दीन, कोई अहम दीनी रहनुमा, कोई काबिल ज़िक्र साइंसदान या डॉक्टर ऐसा नहीं है जो इन बातों की मामूली तायीद भी कर सकता हो. ये सब बातें नीम खानदा सहाफ़ियों या सोशल मीडिया लिखारियों की बातें हैं जिन्हें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के ज़रिए फैलाया जा रहा है. और अब ये नामाकुल बातें कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन रही हैं. इसलिए मोतबर ज़राए से जो ठोस साइंसी मालूमात हमें मिल रही हैं उनको बुनियाद बनाकर अवाम में बेदारी लाने का काम बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है. मौत का खौफ नहीं होना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए. इस बात से ज़्यादा सच्ची बात और क्या हो सकती है. लेकिन इस बात को जिस तरह के रवैयों की तायीद में दलील बनाया जा रहा है उसका इस्लाम और उसके मोतक़दात से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह फ़लसफ़े तवक्कुल की निहायत गलत तशरीह, उल्टी ताबीर और इस्लाम की माकूस शहादत है. ईमान बेशक बहादुरी पैदा करता है लेकिन वसाइल और असबाब का तर्क नहीं सिखाता. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज भी कराया है और एहतियातें भी की हैं. अल्लाह ताला ने कुरान में इस बात से मना फरमाया है कि हम अपनी जानों को हलाकत में डालें. वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, अपने हाथों अपने आप को हलाकत में न डालो. तवक्कुल क्या है? शदीद मुसीबत, बीमारी या तकलीफ़ के दौरान, मौत के अंदिशों के दरमियान नफ्सियाती इत्मीनान और सुकून तवक्कुल है. किसी बड़े मकसद की खातिर जान का रिस्क लेना तवक्कुल है. इंसानी जान बचाने के लिए या किसी बड़े मकसद की खातिर अपनी जान को ख़तरे में डालना, मौत से बेखौफ हो जाना, अपना मामला अल्लाह के हवाले करना, ये तवक्कुल है. गलियों कूचों में बेमकसद बग़ैर मास्क के घूमना, मस्जिदों में सफ़ों के दरमियान बग़ैर मास्क के ठहर कर छींकना और खांसना और गैर ज़रूरी मजलिसें सजाना, ये शुजाअत, तवक्कुल या बेखौफी की नहीं बल्कि नादानी, जहालत और हिमाकत की अलामतें हैं. और अगर सब कुछ जानकर समझकर हम ये हरकतें करें तो सफ़ाकाना बेहिसी और मुजरमाना इंसान दुश्मनी की अलामतें हैं. तो दोस्तों, इन सब हवालों से अवाम के अंदर बेदारी लाने की ज़रूरत है. लोगों को मास्क, समाजी दूरी और हाथों की सफाई का मकसद समझाना चाहिए. मास्क का मकसद उसी वक्त हासिल हो सकता है जब मुनासिब मास्क से मुंह और नाक पूरी तरह ढके रहें
ماسک ناک کے نیچے ٹکا ہوا رہے یا تھوڑی پر لٹکا ہوا رہے تو ایسے ماسک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ صرف بنیادی سائنس سے ہماری ناواقفیت کا پردہ فاش کرتا ہے. اور ماسک کی زیادہ ضرورت اس وقت ہے جب ہم دوسرے انسانوں کے قریب ہوتے ہیں. سڑک پر ماسک پہن کر چلنا اور لوگوں کے درمیان آتے ہی نکال دینا. اسی طرح جب خاموش بیٹھے ہوں تو ماسک لگانا اور بولنا شروع کرتے ہی نکال دینا، یہ سب نادانی کی علامتیں ہیں. بولتے ہوئے زیادہ زور سے منہ سے ہوا نکلتی ہے، اس وقت ماسک کی زیادہ ضرورت ہے. ماسک کی کئی قسمیں موجود ہیں. جس ماسک میں ہم آرام محسوس کریں وہ منتخب کریں. ماسک سے ہرگز دم نہیں گھٹتا. ہماری خواتین صدیوں سے اپنا چہرہ، ناک اور منہ کپڑے سے ڈھانکتی رہی ہیں. اس لہر میں وائرس بچوں کے ذریعے بھی پھیل رہا ہے، تو بچوں کو بھی احتیاطی تدابیر کی تربیت دینا ضروری ہے. جان کا تحفظ اسلامی شریعت کے مقاصد میں شامل ہے. یہ انتہائی درجے کی ناشائستگی اور بد اخلاقی ہے کہ ہم اپنے نامعقول رویوں سے دوسروں کی جانوں کے لیے خطرہ پیدا کریں. اس وقت رمضان میں خاص طور پر مسجدوں میں نماز کے دوران بھرپور احتیاط کی ضرورت ہے. صف بندی یہ کووڈ کے فتووں کے مطابق فاصلے کے ساتھ ہو. ہر نمازی لازماً کمپلسریلی ماسک پہنے. ماسک کے بغیر مسجد میں انٹری نہ ہو. سینیٹائز کرنے کا انتظام ہو. یہ ساری کوششیں ہونی چاہیے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری مسجدیں انسان دوستی اور صحت و صفائی سے متعلق ڈسپلن کی عملی تصویر پیش کریں. جن لوگوں میں کوئی علامت ہو، بخار، کھانسی وغیرہ، انہیں لازماً خود ہی لوگوں سے دوری بنائے رکھنی چاہیے. کووڈ کے زمانے میں بغیر ٹیسٹ کے اور بغیر میڈیکل مشورے کے یہ دعویٰ کرنا کہ میری چھینک اور میری کھانسی و زکام اور بخار محض موسمی ہے اور مجھے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے حس بد اخلاقی کی علامت ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہر آدمی پوٹینشل کووڈ پازیٹیو ہے. تمام احتیاطوں کے باوجود ہم بیمار ہو سکتے ہیں. تمام احتیاطوں کے باوجود موت آ سکتی ہے. بیماری اور شفا اور موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام صرف اسلام کی تعلیم کے مطابق احتیاطی تدابیر کرنا ہے اور اس کے بعد معاملے کو اللہ پر چھوڑنا ہے. لیکن اس بات سے ہم کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور اس حالت میں پیش ہوں کہ دیگر انسانوں کی قیمتی جانوں کا اتلاف ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہماری گردن پر ہو. جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کا فوری علاج شروع کرانا چاہیے. تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مریضوں کا بروقت علاج شروع ہوا اور جنہوں نے ڈاکٹروں کی ہدایات پر سختی سے عمل کیا، وہ آسانی سے صحت یاب ہو گئے. علاج میں لاپرواہی، اسے خاطر میں نہ لانا، بے بنیاد واٹس ایپ پیغامات کی بنیاد پر غیر مصدقہ گھریلو ٹوٹکوں یا ان آتھینٹک طریقوں میں وقت ضائع کرنا، ان رویوں سے اکثر پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں. علاج و معالجے کی ہر ممکن آخری کوشش اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا اور استعانت، یہی مطلوب مومنانہ رویہ ہے. تو ان سب حوالوں سے سب سے پہلے ارکان اور کارکنان کو مثالی کردار، مثالی رویہ پیش کرنا چاہیے اور پوری سوسائٹی کے اندر اس حوالے سے بھی بیداری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ احتیاطیں ہم ضرور کریں، لیکن احتیاط ہم کو اپنی انسانی ذمہ داری سے نہ روکے، اس کا خیال ہمیں ضرور رکھنا چاہیے. غیر ضروری جان کا رسک لینا حماقت ہے، لیکن اپنی جان کے خوف سے دیگر انسانوں کی جانیں بچانے کی کوشش نہ کرنا، یا جس وقت دیگر انسانوں کو مدد کی ضرورت ہے اس وقت مدد کے لیے آگے نہ آنا، یہ توکل کے فلسفے کے خلاف ہے. ہمیں تمام ممکنہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ پریشان حال لوگوں اور مریضوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے. انشاءاللہ اس کام میں اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال رہے گی. اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اور انسانوں کی خدمت کرتے ہوئے موت آ جائے تو انشاءاللہ یہ شہادت کی موت ہوگی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی
اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ہم سب کو یہ موقع حاصل ہے کہ ہم انسانیت کی جان بچانے کی سعادت حاصل کریں۔ تمام احتیاطوں کے ساتھ مریضوں کی خبرگیری کیجیے، انہیں اکیلا نہ چھوڑیے، ان کو ہسپتال پہنچانے اور علاج کی بروقت سہولت فراہم کرنے کی کوشش کیجیے۔ آکسیجن کی فراہمی میں مدد کیجیے، جہاں ممکن ہو وہاں عارضی ہسپتال قائم کیجیے، اپنی گاڑیوں کو عارضی ایمبولنس بنا دیجیے۔ اگر مریضوں کو معاشی مشکلات درپیش ہوں تو ان کو حل کرنے کی ممکن کوشش کیجیے۔ ناگپور کی جماعت نے جس طرح کی کوشش کی ہے وہ ایک مثالی کوشش ہے۔ ایسے کام زیادہ سے زیادہ مقامی جماعتوں میں ہوں، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ کسی انسان کا آکسیجن کی خاطر تڑپ تڑپ کر مرنا یہ پوری انسانیت کی توہین ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسا ہونے نہ دیں۔ ہماری خدمات بلا لحاظ مذہب و ملت، فرقہ و ذات تمام انسانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف وغیرہ اس وقت ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ انہیں خود بھی پوری بہادری کے ساتھ انسانیت کو بچانے کے لیے آگے آنا چاہیے، اور ہم سب کو، پوری سوسائٹی کو ان کی طرف دست تعاون دراز کرنا چاہیے، ان کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے محسنین ہیں۔ ہمارے عام نوجوان بھی ڈاکٹروں کے مشورے سے اور ان کی رہنمائی میں ضروری ٹریننگ لے کر جو کچھ کر سکتے ہیں کرنے کے لیے آگے آئیں۔ غریب مریضوں کے گھروں کی خبرگیری کریں۔ مریضوں کے علاوہ حالات سے پریشان غریب مزدوروں اور دیگر پریشان حال لوگوں کا سہارا بنیں، لوگوں کا مورال بلند رکھیں، بیجا خوف اور نفسیاتی اضمحلال کا شکار ہونے نہ دیں۔ یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھرپور بھروسہ رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور علاج اور مریضوں کی ہر ممکن مدد کی بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی جو مرضی ہو اس پر راضی اور مطمئن رہنا ہے کہ یہی توکل ہے۔ تیسری بات، یہ موقع ہے کہ ہم اسلام کے پیغام رحمت ہونے کی عملی شہادت پیش کریں۔ احتیاط، علاج اور اس کے ساتھ موت سے بے خوفی اور اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسانوں کی بے لوث خدمات، یہی اسلامی کردار ہے، اور اس کردار کا عملی نمونہ ہمیں پیش کرنا ہے۔ اس عملی شہادت کے ساتھ ہمیں اپنا وہ اصل کام بھی پوری استقامت کے ساتھ کرتے رہنا ہے، جس کی طرف اس دوران میں نے بار بار توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، یعنی انسانوں کو اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ کرنے کا کام۔ حالات نے انسانوں کے دل نرم کر دیے ہیں۔ ان دلوں میں اپنے احتساب اور خدا کی طرف پلٹنے کے جذبات کو پروان چڑھانا، معاشرے کو اپنے اجتماعی گناہوں کے احتساب کی طرف متوجہ کرنا، اور افراد کو اپنی انفرادی غلطیوں کے جائزے کے لیے آمادہ کرنا، یہ کام ہمیں اہل ایمان کے درمیان بھی کرنا ہے اور اللہ کے ان بندوں کے درمیان بھی کرنا ہے جو ابھی خدا سے غافل ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بنیاد پر آتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے واقعات اور سانحوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا کہ لوگوں کو خدا پر ایمان لانے کی، اس کی طرف پلٹنے کی اور اس کی نشانیوں کو اور اس کی وارننگز کو سمجھنے کی دعوت دی جائے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ اس میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ آج ہمیں بھی یہ فریضہ ہر سطح پر اور ہر موقع کو استعمال کر کے انجام دینا ہے۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہم سب اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے
اور ساری انسانیت کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس آفت سے، اس عالمی وبا سے ہم سب کو، ساری انسانیت کو نجات عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہماری لغزشوں کو درگزر فرمائیں اور ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔